किताबुन मिनल्लाहि, अगर ना होता किताबुन लिखा हुआ, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, सबक़ा, सबक़ा उर्दू में इससे मिलता जुलता क्या वर्ड आप यूज करते हैं? सबक। और सोचिए, मीनिंग को देख के बताइए। सबका, सबका। जज़ाकल्लाहु खैरन हाँ। कसीरा। यस यस, बारकल्लाहु फीकुम। तो जनाब यानी सबक को जो गुजर चुका, ठीक है। ला लमस्सकुम, इससे कुछ याद आ रहा है? इसका मेन रूट क्या होगा और इससे आपने मीनिंग क्या पढ़े हुए हैं? और एक दुआ भी पढ़ते हैं आप इस वर्ड में जो रूट लेटर्स हैं उससे। लमस्सकुम, अगर आप मस ला निकाल दें और कुम निकाल दें। मस करना होता है, मस करना क्या होता है? होना। होना एंड और पहुंचना भी है यहाँ पे तो। वेरी गुड, पहुंचना भी है। और इन्नी मसानी युदुरु वांतार यस यस, बारकल्लाहु फीकुम। आमीन या रब्बल आलमीन, बारकल्लाहु फीकी, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। मस्ट टू टच, ठीक है, टच। तो अलबत्ता पहुंचता तुमको, लाम हो गया अलबत्ता, कुम तुम सबको, और मस बीच में पहुंचना, ठीक है। ये देखिए, तमस्सना मिसास या तमासा, ओके, सब इसी से है। फीमा इसमें जो, अखज तुम लिया तुमने, अखजा लेना, ठीक है। अजाबुन अजीम, अजाब बड़ा। क्या बात हो रही है? अगर अल्लाह की तरफ से एक एक लिखा हुआ हुक्म पहले ना आ चुका होता तो जो रास्ता तुमने इख्तियार किया उसकी वजह से तुम पर कोई बड़ी सजा आ जाती। ये क्या बात हो रही है? हम चेक करते हैं आयत नंबर 69 के बाद। पकुलू, प बस, कुलू अकला से है खाना, ठीक है। पकुलू बस खाओ, आखिर में वाव अलिफ है, मींस प्लूरल। मिम्मा उसमें से जो, गनिम तुम अगेन माले गनीमत की बात हो रही है, ओके। हलालन तोय्यिबन, हलाल पाक समझ के, वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, लिहाजा अब तुमने जो माले गनीमत में से हासिल किया है उसे पाकीज़ा हलाल माल के तौर पर खाओ और अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह से डरते रहना है। देखें, कुछ भी मिले उसमें ज्यादा मतलब म्याना रवि को नहीं छोड़ देना, कि अगर आपको कुछ मिला है तो उस मिलने में आप खुशी से बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, गम है तो उसमें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, और अगर आपको माले गनीमत में डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है तो उसमें भी आप एतदाल के साथ रहें, अल्लाह से डरते रहें। ये ना हो कि आप उस पे इतराना और तकब्बुर करना शुरू कर दें माले गनीमत पर भी। यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। यानी तौबा करते रहो, अपनी हर गलती के लिए इस्तगफार करते रहो, ठीक है। क्या बात हो रही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने पैगंबर और मुसलमानों को एक तो जिहाद की तरफ रग़बत दिला रहे हैं, ठीक है। ये जो हमने इसकी बात करी कैदियों की, अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी, ये मैंने गलत पढ़ लिया। अच्छा, मसनद इमाम अहमद में है कि बदर के कैदियों के बारे में रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा लिया, ठीक है, कि अल्लाह ने इन्हें तुम्हारे कब्जे में दे दिया है, तो बताओ क्या इरादा है। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और उन्होंने क्या अर्ज किया कि मैं ये समझता हूँ, मुझे ये ठीक लग रहा है कि इनकी गर्दनें उड़ा दी जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे ना थोड़े से तकलीफ के आसार, गम के आसार जो है वो नुमाया हुए, और आपने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन्हें तुम्हारे बस में कर दिया है। अब आप सोचें किनके लिए कहा जा रहा है? कैदियों के लिए हैं, जो गर्दनें उड़ाने के लिए आए हुए थे। उनके लिए क्या कहा जा रहा है कि ये कल तक तुम्हारे भाई ही थे। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर खड़े होकर यही फरमाया कि इनकी गर्दनें उड़ा दी जाएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐराज फरमाया, मुंह फेर लिया। तीसरी दफा फिर पूछा कि आप लोग क्या समझते हैं, इनके साथ क्या होना चाहिए?
इस दफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारी राय में तो आप इनकी खता से दरगुजर फरमा लीजिए और इन्हें फिदिया लेकर आजाद कर दीजिए। ठीक है, 4000 दरहम पर हेड था फिदिया। ऑल राइट। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से गम के आसार जाते रहे, अफू आम कर दिया और फिदिया लेकर सबको आजाद कर दिया। इस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आयत उतारी। ठीक है जनाब, तो यानी फिदिया, अब आप देखें ये जो बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं ना, देखें यहाँ पर कि तकवा इख्तियार करो और तौबा करते रहो। हालांकि बात तो कैदियों की हो रही है, फिदिया की हो रही है, माले गनीमत की हो रही है। अब आप ये देखिए कि ये जो कैदी आए थे ना, इनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद भी थे। ठीक है, हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा की तरफ से। तो आप ये देखिए कि जब उनके दामाद को छुड़ाने के लिए हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा की साहबजादी ने हार भेजा, ठीक है, हर एक के पास इतना अमाउंट तो नहीं था ना, तो उन्होंने अपनी डिफरेंट पोजेशंस भेजी। तो जब वो हार देखा ना, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख नम हो गई, क्योंकि मोहब्बत इंतहा की थी हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा से, है ना। तो जब वो और उनको वो रुखसती पे हजरत खदीजा रदी अल्लाह ने हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा ने अपना हार जो है वो अपनी बेटी को दिया था रुखसती पर। तो जब वो हार उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने सहाबा इकराम से, आप देखें, पूछा, मशवरा किया कि अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा लीनियंट हो जाऊं, इनको थोड़ा, मतलब ये हार मैं नहीं लेना चाह रहा। तो आप देखें उनको अलाउ किया गया टू बी लीनियंट, हालांकि वो सरदार थे, और सिर्फ उन्हीं के साथ ये लीनियंसी शो नहीं की गई, जो जो कैदी फिदिया नहीं दे सकते थे उनके साथ रियायत करी गई। ये नहीं कि बस अब हुक्म उतर गया है कि गर्दनें नहीं उड़ाई जा रही तो तुम्हारे ऊपर तो इतना बड़ा एहसान किया जा रहा है, तो हर हाल में कहीं से भी फिदिया ला कर दो। तो ये तो आपने सामने वाले को क्या करने पे मजबूर कर दिया, गलत काम की तरफ ना। या फिर ये जहन में आए बात कि इतनी सख्ती दीन में, या तो ये तो दीन ही ऐसा है, या तो मोमिन ऐसे हैं। तो अक्सर आप अपने रोजमर्रा के मामलात जान लीजिए, ठीक है। तो आप देखें कि और किस तरह की लीनियंसी थी, आप ये देखिए कि ठीक है तुम नहीं फिदिया दे पा रहे, ठीक है, ये 10 बच्चे तुम्हारे, तुम्हें इनको टीच करना है, जो इन तुम्हारे पास है, जो स्किल्स तुम्हारे पास है, तुम इन 10 बच्चों को टीच करोगे, फलाने तुम इन 10 बच्चों को टीच करोगे। इस तरह उनको दी गई रियायत। नहीं, ये बहुत कड़क था, वो नहीं था। ठीक है जनाब, तो आप देखें कि इस कदर खूबसूरत दीन, इससे ज्यादा खूबसूरत दीन और कोई नहीं। किस तरह बेहतरीन तरीके से इन लोगों को गाइड किया गया। फिजिकली भी और अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या फरमा रहे हैं कि अगर अल्लाह की तरफ से एक लिखा हुआ हुक्म पहले ना आ चुका होता, यानी कि अगर पहले ही से अल्लाह की किताब में तुम्हारे लिए माले गनीमत हलाल ना लिखा हुआ होता, और जब तक हम बयान ना फरमा दें तब तक हम अजाब नहीं किया करते, ऐसा दस्तूर हमारा ना होता, जो माल फिदिया तुमने लिया उस पर तुम्हें बड़ा भारी अजाब होता। यानी कि अगर तुम अपनी मर्जी से फिदिया लेना शुरू कर देते तो फिर बड़ा भारी अजाब होता। इसी तरह पहले से अल्लाह ताला तय कर चुका है कि किसी बदरी सहाबी को वो अजाब नहीं करेगा, बस माले गनीमत तुम्हारे लिए हलाल तैयब है। ओके, तो शौक से खाओ पियो और अपने काम में लाओ, पहले लिखा जा चुका है कि इस उम्मत के लिए ये हलाल है। ठीक है जनाब, और हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे 5 चीजें दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई। महीने भर के फासले तक मेरी मदद रोब से की गई। हमने पढ़ा था ना इसकी डिटेल्स कि अभी अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के साथ अभी 30 डेज के डिस्टेंस पे हैं तो वहीं से भूख बिगड़ जाती थी दुश्मन की। ओके, मेरे लिए जमीन पाकी और नमाज की जगह बना दी गई, यानी कि आप कहीं भी पाक जगह पर खड़े होकर हम नमाज अदा कर सकते हैं। मुझ पर गनीमतें हलाल कर दी गई जो मुझसे पहले किसी पर हलाल ना थी। मुझे शफाअत अता फरमाई गई। हर नबी खासतन
کی قوم کی طرف ہی بھیجا جاتا تھا، لیکن میں عام لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، عام لوگوں کی طرف، یو آؤ میں اینڈ ڈنڈا می۔ دوں تو پھر آپ اور میں عام یار کہاں میرے رہ کو جاتے بتانا ہیں، تھا ہے نا؟ یار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جا فرماتے رہی ہیں کسی سیاہ سر والے انسان کے لیے سب میرے سوا غنیمت حلال نہیں کی گئی۔ بس صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان بدری قیدیوں سے فدیہ لیا۔ ابو داؤد میں ہے کہ ہر ایک سے، اچھا یہاں پر مینشنڈ ہے 400 کی رقم بطور تاوان جنگ کے وصول کی گئی، اور اگر آپ کہیں 4000 پڑھ لیں تو آپ کو کنفیوز نہیں ہونا، ان معاملوں میں آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ بس جمہور علماء کرام کا مذہب یہ ہے کہ امام وقت کو اختیار ہے کہ اگر چاہے تو قیدی کفار کو قتل کر دے، جیسا کہ بنو قریظہ کے قیدیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اگر چاہے بدلے کا مال لے کر انہیں چھوڑ دے، جیسا کہ بدری قیدیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، یا مسلمان قیدیوں کے بدلے چھوڑ دے، یعنی کہ تم ہمارے مسلمان اتنے ہمارے مسلمان قیدی چھوڑ دو، ہم تمہارے اتنے قیدی چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر چاہے تو انہیں غلام بنا کر رکھے۔ پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے نا کہ ایز اے غلام بھی ان کو اپنے ساتھ لے جایا جاتا تھا، اور پھر یہ یا غلام کہہ لیں یا لانڈی کنیز جو اس وقت ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو جناب تو کیا ہوا، میرے لیے تو سب ادھر ادھر ہو سکتا ہے، ہر دفعہ ٹھیک ہے، تھوڑی آؤں گی، بولوں گی تو نا یہاں کہ تک میں تو ہماری مل بات نہیں ہو گئی سکتی نا کلیئر، اس بار بھی، الحمدللہ، I hope جیسے you شادی all۔ پہ اس کے بعد بقرعید پہ آیت نمبر ملتی ہیں، 70، بقرعید پہ اگر ہوا تو یا دیکھنا، ایہا النبی، اے نبی رمضان صلی کا تو اللہ پتہ علیہ ہی وآلہ مجھے وسلم، کل کہہ کتنی دیجئے، سیپریٹ ہو جاؤں رمضان کا، لیمن واسطے اس کے جو فروری کی فی 14-15 سے ہے نا روزہ، ایدیکم تمہارے ہاتھ میں ہے، جبھی تو میں بھاگ رہی ہوں، من الاسرا اس میں سے، قیدیوں میں سے، ابھی تو خیر کچھ نہیں پتا، لیکن میں سوچ رہی این ہوں یعلمی، این یعلم اللہ، اگر جانے گا، یعلمی جاننا، ٹھیک ہے؟ علم میں ہونا، کس کے؟ اللہ کے، فی قلوبکم میں نے تھوڑی میں، یہ ان لوگوں کو تمہارے دکھا رہی دلوں تھی میں، سب نے، خیرن کوئی بھلائی، یؤتیکم، یؤتیکم وہ دے گا تم کو، یؤتی عطایا اس سے ہے، ٹھیک ہے؟ دینا، بس لگی خیرن رہتی ہے بہتر، مما اس سے جو اخذ لے لیا گیا، منکم تم سے، وَيَغْفِرْ اور وہ معاف کر دے گا، لکم تم کو، واللہ غفور رحیم، اور اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ اے نبی، تم لوگوں کے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں اور جنہوں نے مسلمان ہونے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھے گا، جو مال تم سے فدیہ میں لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دے گا، اور تمہاری بخشش کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی کیا بات ہو رہی ہے کہ اس بات کو ذہن میں ضرور رکھیے کہ آپ نے ابھی، جیسے ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا کہ جب یہ حکم نازل ہوا کہ تم پر ایک پر 20 بھاری رہیں گے، تو آپ دیکھیں تھوڑا سا گھبرا گئے نا مومن، تو بہت ساری جگہوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کیا بات کلیئر کر رہے ہیں کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے ہمیں معلوم ہے۔ تو جو اپوزٹ سائڈز پہ تھے نا، یعنی جو کفار مشرکین کے ساتھ لڑ رہے تھے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دل سے مسلمانوں کا برا نہیں چاہتے تھے، جو زبردستی پریشرائزڈ کر کے لائے گئے تھے، یا ایک ہوتا ہے نا سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے وہ آ گئے لڑنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا بھی کیسے دیکھیں، آپ ان کی بھی دل جوئی کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اچھا یہاں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، میں جو بات کر رہی ہوں وہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان قیدیوں کو کبھی دل بڑھایا کہ اگر تم تو آ رہی ہے کلمہ نا، پڑھ لو، اگر تم دین پہ آ جاؤ، اور آ دل رہی ہے سے، نا، صرف دکھاوے کے لیے نہیں کہ ہمیں رہائی مل جائے یا ہم ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، تو دل سب آ سے۔ رہے ہیں، پورے اور سب آ رہے اسی ہیں، طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جنہوں نے، جو قیدی ہیں اور مسلمان ہونے کا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں، تو ان سے کیا کہہ دو کہ جو مال تم سے فدیے میں لیا گیا ہے اس پر اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے تمہیں کہیں زیادہ بہت بہتر نواز دیں گے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ کبھی کسی کو اپنی بہت پیاری چیز دے دیں اور آپ کو وہ بہت ہی پسند ہو اور آپ اس خاطر دے دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے تمہارا دین اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنی محبوب چیز اپنے بھائی سے شیئر کرنے کے قابل نہ ہو جاؤ اور نہ کر دو. ٹھیک ہے, وہی پسند کرو اپنے بھائی کے لیے جو اپنے لیے. تو آپ کبھی دے دیتے ہیں اپنی کوئی بہت پیاری چیز, آپ کو دکھ ہونا ہو, آپ کو کچھ خالی خالی لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سامنے بارہا یہ بات سامنے آئے گی کہ اس سے بھی بہترین آپ کو نواز دیتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں بھی نہیں رہتا اس پچھلی چیز کا خیال. کیسے آپ کا دل بڑا کر دیتے ہیں, ہے نا. آپ کبھی کسی موقع پر خاموش رہ جائیں, آپ نوٹ کیجئے جواب دینے والوں کے لیے وہ جواب نہیں آتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو خاموش رہنے والوں کی طرف سے آ جاتے ہیں, کے لیے آ جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, جو صبر کرنے والوں کے لیے آ جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. تو اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھے گا تو تمہیں اس سے بھی بہتر دے دے گا. اللہ بہت بخشش کر دے گا, بہت بخشنے والا ہے, وہ بہت مہربان ہے. ٹھیک ہے, وَإِن, اچھا اب انہی کو کیا فرمایا جا رہا ہے, اور اگر یرید, وہ چاہیں, خیانت, وہ بول کے تو گئے پورا ہفتہ, یعنی تجھ سے خیانت, فقد, تو تحقیق, خوانو, خوانو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, خون خیانت سے ہے. ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے خیانت کی, خان اللہ یعنی خیانت کی اللہ کی, من قبل سے, اس سے پہلے, فَأَمْكَنَا, فَأَمْكَنَا مکان سے ہے. ٹھیک ہے, قابو میں, کنٹرول میں کر لینا. ٹھیک ہے, مکانا, مکناہم, مکین, امکنا سب اسی سے ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے قابو میں دے دیا, منہم ان کو, واللہ علیم حکیم, اور اللہ حکمت والا ہے, علم والا ہے. اور اگر ان لوگوں نے اے نبی تم سے خیانت کرنے کا ارادہ کر لیا, کیا, تو یہ اس سے پہلے اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں, یعنی یہ پہلے بھی ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں. اور اگر صرف اوپر اوپر سے اپیرنٹلی یہ تمہیں دکھانے کے لیے کہ یہ دین کی طرف آ گئے ہیں اور ان کے دل میں کچھ ہے, تو جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا ہے, یعنی یہ خیانت ہی تو تھی ان کی جس کی وجہ سے آج یہ قیدی بنے ہوئے ہیں. تو اللہ کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کس کے دل میں کیا ہے. یہ جو ہم ایسا کرنے لگتے ہیں نا کہ آپ سے کسی نے کچھ کہا ہے اور ہم یہی سوچتے رہیں, سچ نہیں ہے, یقیناً اپنی طرف سے جھوٹ ہے. اور ایک جو کامن پریکٹس دیکھی جاتی ہے وہ یہ, آپ نوٹ کر لیں, جو خود زیادہ جھوٹ بولتا ہوگا اس کو سامنے والے کی بھی ہر دوسری بات جھوٹی لگ رہی ہوگی, جو خود زیادہ کہانیاں بناتا ہوگا اس کو سامنے والے کی بھی ہر بات کہانیاں لگ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, تو بدر والے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے یقیناً معلوم ہے کہ بعض بنو ہاشم وغیرہ زبردستی اس لڑائی میں نکالے گئے ہیں. ٹھیک ہے, انہیں ہم سے لڑائی کرنے کی خواہش نہ تھی, بس بنو ہاشم کو قتل نہ کرنا. اوکے, عباس بن عبد المطلب کو بھی قتل نہ کیا جائے, اسے بھی بعد النخواستہ ان لوگوں نے اپنے ساتھ کھینچا ہے. اس پر ابو حذیفہ بن عتبہ نے کہا کہ کیا ہم اپنے باپ دادوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو اور اپنے کنبے قبیلے کو تو قتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں؟ واللہ اگر وہ مجھے مل گیا تو میں اس کی گردن ماروں گا. جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے ابو حفص, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے منہ پر تلوار ماری جائے گی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری کنیت سے مجھے یاد فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مجھے اجازت دیجیے کہ میں ابو حذیفہ کی گردن اڑا دوں, واللہ وہ تو منافق ہو گیا ہے. ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, واللہ مجھے اپنے اس دن کا قول کا کھٹکا آج تک ہے, میں اس سے بھی ابھی تک ڈرا ہی رہا ہوں, میں تو اسی دن چین پاؤں گا جس دن اس کا کفارہ ہو جائے گا.
اور میں راہ حق میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ چنانچہ جنگ یمامہ میں آپ شہید ہوئے رضی اللہ عنہ ورضاہ، اللہم اجعلنا منہم۔ جب آپ پڑھا کریں نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو ضرور پڑھا کریں اللہم اجعلنا منہم۔ آپ کتنی خوبصورت بات ہے نا، دیکھیں آپ جب بھی درود پڑھا جاتا ہے آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلوات بھیج رہے ہیں، درود بھیج رہے ہیں اپنے پیارے محبوب پر، اللہ کے محبوب پر۔ تو یہ جب ہم یہ بھی کہتے ہیں نا رضی اللہ عنہم، آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، اس کو بھی ریپیٹ کیا کریں اور کہا کریں اللہم اجعلنا منہم، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اللہ راضی رہے ان سے، اللہ راضی ہے ان سے، میں نے بولا بھائی کچھ ٹھیک لوگوں کو ہے؟ بڑی خوش تو فہمی ہے، ضرور پڑھا کریں آپ۔ تو آپ دیکھیں اگر انہوں نے ایک بات ایسی نہیں ہے، وہ بات تو بھی مجھے لگا کہہ تھا بھی دی باہر سے زبان لائی سے، کہ میں باہر سے تو آیا اس کے بعد ان کو کیا کھٹکا رہا، کہیں یہ جملہ میری اس میں تو پکڑ کا دل تھے، باعث نہ بن جائے۔ اللہ پاک مجھے شہادت نواز دیجئے، عطا فرما ساجد بھائی دیجئے، کو اور ان لگتا ہے کو نا پھر شرمیلی حرکتیں کرتے ہیں، شہادت ہی ملی۔ ساجد بھائی آپ کو لگیں گے یہ ابو بڑے حذیفہ بڑے کی عجیب بات ہو لوگ رہی ہیں۔ ہے، ساجد بھائی ٹھیک ہے؟ اندر سے ایک تو گولا ہے، گولا یہ باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ یہ سن وتعالی کے بڑا مزہ آتا جن ہے۔ کے دلوں میں باجی کل کہہ دین رہی ہے کو وہ ماں میری پختہ وہ بھی فرما کسی سے دیتے نہیں ہیں، لڑتے، وہ بھی تم تو سے ہی پھر دور آپ ہوتے ہیں، پھر دیکھیں کسی کی ان کا اندر باہر ظاہر ساجد بھائی باطن کی بہت سب مزہ کچھ آتا خیر ہی ہے، ایک خیر الگ ہی بن ان کے جاتا ہے، پیٹ میں گولی سلامتی بنی میں ہوئی آ ہے، جاتا ہے، اسلام ہے ہی سلامتی، ہے نا؟ بہت اچھے ہیں بچے۔ تو مجھے باجی سے زیادہ مزہ آتا ہے ان سے زیادہ بات ہو خیانت رہی ہے تو کرنے باجی والوں کے کسی دلوں سے میں کر رہی کیا ہے، ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب مجھے جاننے پتا والے ہیں۔ میں نے جواد کو یہ بولا ہے نا، جواد کسی اچھا، سے نہیں مل سکتی میں زیادہ یہاں، تو اس ساجد اور بھائی کے لیے میں چلی نا آپ مجھے ایک بات تھوڑا سا یہاں پر اگر 10-12 گھنٹے نوٹ ٹرافک میں کیجئے، تمہیں سوسو آتا رہتا تو ہے۔ جن کے دلوں میں خیانت ہوتی ہے 11:30 ہوں جانا وہ جانا، تو پشی کر پشی رو گئے غلبے میں آ جاتے ہیں، نہ کہ وہ دانیہ، غلبہ پا جائیں، یہ جیسے ہی اس کو نوٹ رکھیے گا، اسٹاپ ہونا ہے اس کو پاز کر ٹھیک ہے؟ کے اور اسٹاپ تو والا جو لگاتے ہیں، جو ٹھیک ہے؟ آج کل کا اس کو سینیریو ہے، نیچے ڈالا ہے۔ جس طرح مسلمان انڈر کنٹرول آتے جا رہے ہیں کفار اور مشرکین کے، منافقین کے، جس نیچے تو طرح نہیں انڈر کرنا، کنٹرول بھول آتے گیا جا رہے ہیں، آپ دیکھیں دلوں یہ میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے ایمان السلام کی وہ علیکم آپ 10 پختگی بار نہیں رہ گئی۔ وبرکاتہ جب بول دیں گے نا، اللہ ابھی سبحانہ 30 وتعالی میں ہو جائے دلوں کے شاید، حال جاننے ایسے والے پاز ہیں۔ کر کے وہ پھر اسٹاپ ہم کر کے کیا کرتے پھٹافٹ سے ہیں، وہ بھی ہم دبا سب دیں۔ بیٹھ کے ایک دائرہ بناتے ہیں اور پھر ہم ہاں شروع نہیں تو کرتے ہیں ذہن میں آ جائے حکمرانوں گا، کو برا بھلا کہنا۔ ٹاپکس ہی یہی ہیں آج کل محفلوں کے نا، یہی ہوتا ہے۔ معاشرہ، معاشرے کی برائیاں، زمانہ برا ہے، معاشرہ برا ہے، حکمران برے ہیں، کوئی نہیں برا ہے تو وہ ہم۔ پیناڈول کی منع ہے۔ تو اگر مثال کے طور پہ آپ کے پاس کسی کی غیبت کے ٹاپک نہیں ہے، مارکیٹ کے، شاپنگ کے، پارٹی کے، فلموں کے، ڈراموں کے، یہ ٹاپک جاؤ نہیں ہے، جلدی پلٹو، تو دوسرا بالکل صحیح ٹاپک آئی کیا ہے ہے آپ اس کی، کے بعد؟ صحیح آئی ہے۔ بیٹھ کر حالات کو، زمانے کو، قوم کو اور حکمرانوں کو بیٹھ کے برا بھلا کہتے رہنا اور اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتے رہنا، مجھے لگ رہا ہے آپ یہ مومن کا کام نہیں ہوتا، یہ یہ کیا جان چلا رہیے گا۔ ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے جناب، ان الذین، بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، میں تو وہاجروا اور ایسا انہوں نے گھومتی ہوں نا، ہجرت آپ بولیں کری، گے کون سی نیو وجاہدوا ہے، اور جنہوں نے جہاد کیا، بی اموالہم اب میں اپنے یہ مالوں سوچ کے رہی ہوں ساتھ، کہ وہاں مال جا کی کے میں جمع جم وم کروں اموال، یا اپارٹمنٹ کے پاس وانفسہم اور نیچے کی اپنے چھوڑ دیتی نفسوں ہوں، کے ساتھ، وہاں فی سوچ رہی سبیل ہوں۔ اللہ، راستے میں اللہ کے، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے آووا ان کے مہندی لگا دوں نا، ونصروا، ایڈ آووا کر دینا، واٹ از وہ بھی آووا، ہمارے ساتھ چلیں۔ حمزہ واو یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، فآواکم سآوا ومأواہم، مأوا آپ پہلے بھی کئی بار پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھکانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پہ بھی میننگ کیا آ رہی ہے آپ دیکھیے، پناہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں سوچیں کہ ہم پہلی بار پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے، آپ اس کو پڑھتے رہتے ہیں، جسٹ فارم یہ نیو ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو جنہوں نے پناہ دی، اور نصرہ کیا ہے، مدد، اور مدد دی، اولئک یہی لوگ، بعضهم ان میں سے بعض، اولیاء سرپرست ہیں، گہرے دوست، ولی، ولی سے اولیاء، بعدن بعض کے، اور ولی یاد رکھیے، ولی صرف وہ نہیں ہے کہ آپ اس کا میننگ لے لیں دوست، سرپرست، ٹھیک ہے، کسی کا خیر خواہ ہو جانا، کسی کا رفیق ہو جانا، ٹھیک ہے۔ والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، ولم اور نہیں، یہاجروا انہوں نے ہجرت کی، ما لکم من ولایتہم،
تو نہیں ہے تمہارے لیے کہ کیا ان کی ولایت میں سے من شیئن کوئی بھی چیز حتی یہاجروا یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائے وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ یعنی وہ مدد مانگیں تم سے. شروع میں جو سین آ رہا ہے یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے بھی سیکنگ سم تھنگ ٹھیک ہے اور مدد مانگے نصرہ روٹ لیٹرز تو وہی ہے نا جو آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں بس تھوڑا سا فارم ڈفرینٹ ہے وزن ڈفرینٹ ہے تھوڑا سا اوکے تو وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ اور وہ مدد مانگے تم سے فی الدین دین کے معاملے میں فَعَلَيْكُمْ یاد رکھیے یہ نا عربی میں یو شوڈ اور یو مسٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کو تمہارے اوپر ہے یہ فعلی کا مرد کے لیے ہے فعلی کی یعنی تمہارے اوپر ہے یو شوڈ تو اب یہاں کیا لکھا ہوا ہے فعلیکم تم سب پر تو تم پر ہے کیا یو آل مسٹ نصرو مدد کرنا الا مگر علی قوم کس کے خلاف اس قوم کے خلاف کس کے خلاف بینکم و بینہم تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثاق پختہ معاہدہ اسٹریس نہیں لیجیے گا اس کی میننگز کے بعد ہم تشریح دیکھ لیتے ہیں سوری تفسیر واللہ اور اللہ کے ساتھ بما تعملون بصیر اور اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ٹھیک ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی ہے اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے وہ اور جنہوں نے ان کو مدینہ میں آباد کیا ان کی مدد کی یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں وارث دیکھیں آپ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی جب تک وہ ہجرت نہ کرنے ہیں مسلمانوں تم ان سے وراثت کا کوئی رشتہ تمہارا ان سے نہیں ہے ہاں اگر دین کی وجہ سے تم سے کوئی مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد واجب ہو جائے سوائے اس صورت کے جبکہ وہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے اچھا کیا بات ہو رہی ہے مسلمانوں کی قسمیں بیان ہو رہی ہیں ایک تو مہاجر جنہوں نے اللہ کے نام پر وطن ترک کیا اپنے گھر بار مال تجارت کنبہ قبیلہ دوست احباب چھوڑے اللہ کے دین پر قائم رہنے کے لیے نہ جان کو جان سمجھا نہ مال کو مال بہت بڑی بات ہے آپ دیکھیں اپنا سب کچھ چھوڑ کے نکل جانا آپ کو ایک ذرا سا ٹریول بھی کرنا ہوتا ہے آپ کو اپنی پیچھے کتنی چیزیں فکر میں رہتے ہیں نا آپ کے پیچھے کتنی چیزوں کے نہ کہ یہ چھوڑ کے سوچ کے نکلنا کہ اب یہ بس گئیں تو گئیں یہ چیزیں ٹھیک ہے دوسرے کی کس گروہ کی بات ہو رہی ہے انصار مدنی جنہوں نے ان مہاجروں کو اپنے ہاں ٹھہرایا اپنے مالوں میں ان کا حصہ لگا دیا ان کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں سے لڑائی کی یہ سب آپس میں ایک ہی ہیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں بھائی چارہ کرا دیا ایک انصاری ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا یہ بھائی بندی قرابت داری سے بھی مقدم تھی ایک دوسرے کا وارث بنتا تھا آخر میں یہ منسوخ ہو گئی تھی یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مہاجرین اور انصار سب آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں اور فتح مکہ کے بعد کے آزاد کردہ مسلمان لوگ قریش اور آزاد شدہ ثقیف آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں قیامت تک ٹھیک ہے اور روایت میں ہے دنیا اور آخرت میں بھی ایک روایت میں ایسا بھی ہے مہاجر و انصار کی تعریف میں اور بھی بہت سی آیتیں فرمان ہیں ٹھیک ہے جیسے والسابقون الاولون پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجرین و انصار جو اخلاص کے ساتھ ان کے پیروں ہیں جن سے اللہ خوش ہے اور وہ اس سے خوش ہیں اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں ان کے درختوں کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح ایک جگہ اور کیا فرمایا کہ نبی پر اور ان کے مہاجرین و انصار پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی توجہ فرمائی جنہوں نے سختی کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہ چھوڑی
اور ایک جگہ اور کیا فرمایا ہے ان مہاجر محتاجوں، اچھا اچھا، ان مہاجر کے لیے جو اپنے مالوں سے اور اپنے شہروں سے نکال دیے گئے اور اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کی جستجو میں ہیں، جو اللہ کی اور رسول کی مدد میں لگے ہوئے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں، اور جنہوں نے ان کو جگہ دی، ان سے محبت رکھی، ان سے کشادہ دلی کے ساتھ، بلکہ اپنی ضروریات پر ان کی حاجت کو مقدم رکھا۔ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، دیکھیں آپ، یعنی جو ہجرت کی فضیلت اللہ نے مہاجرین کو دی، ان پر وہ ان کا حسد نہیں کرتے۔ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین انصار پر مقدم ہیں۔ دیکھیں یعنی کہیں آپ کو انصار مقدم نظر آئیں گے، کہیں مہاجرین، کیونکہ ہجرت کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں کہ اب وہ یہ سوچنے لگ جاتے کہ دے سب کچھ ہم لوگ رہے ہیں، خیال ہم کر رہے ہیں، کھانا ہم اپنے ساتھ کھلا رہے، پہننے اڑنے میں ہم اپنا سب تقسیم کر رہے ہیں، اپنی ضرورت پہ ان کی حاجت کو مقدم کر رہے ہیں، اور اسٹیٹس ان کا زیادہ ہائی ہے۔ ذرا کسی بھی قسم کی کوئی کمپٹیشن، کوئی جیلسی نہیں، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی کے دل سے اپنے لیے حسد اور جلن نہیں نکال سکتے، ٹھیک ہے؟ اوکے جناب، پھر فرمایا جو ایمان لائے ہیں لیکن انہوں نے ترک، اب دیکھیں یہ بات کہی جا رہی ہے نا، جو ایمان لائے ہیں لیکن انہوں نے ترک وطن نہیں کیا، ان کی رفاقت حاصل نہیں، ٹھیک ہے، انہیں ان کی رفاقت حاصل نہیں، یہی مومنوں کی تیسری قسم ہے۔ ایک وہ جنہوں نے ٹھہرایا، ایک وہ جنہوں نے ہجرت کری، اب تیسرے کون؟ جو اہل ایمان تو ہیں مگر جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں اپنی، ان کا مال غنیمت میں کوئی حصہ نہ تھا، نہ خمس میں، ہاں کسی لڑائی میں شرکت کریں تو وہ اور بات ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی فوجی دستے کا، کسی کو فوجی دستے کا سپہ سالار بنا کر بھیجتے تو اس سے نصیحت فرماتے کہ دیکھو اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھنا، مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہانہ برتاؤ کرنا، جاؤ اللہ کا نام لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے لڑو، اپنے دشمن مشرکوں کے سامنے 3 باتیں پیش کرو، ان میں سے وہ جو بھی منظور کر لیں انہیں اختیار، ان سے کہو کہ اسلام قبول کر لیں، اگر مان لیں تو پھر ان سے رک جاؤ اور ان کا اسلام قبول کر لو، اور انہیں کہو کہ کفرستان چھوڑ دو، 2 مہاجرین کے شہروں میں چلے جائیں، چھوڑ دو مہاجرین کے شہروں میں چلے جائیں۔ اچھا تو جو حق مہاجرین کے ساتھ ہیں ان کے بھی قائم ہو جائیں، اور جو مہاجروں پر ہے ان پر بھی ہوگا، یعنی ورنہ یہ دیہات کے اور مسلمانوں کی طرح ہوں گے، ایمان کے احکام ان پر جاری رہیں گے، غنیمت کے مال میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا، ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کسی یعنی فوج کے ساتھ شرکت کریں اور کوئی مارکا سر کریں، یہ نہ مانے تو انہیں کہہ دو کہ جزیہ دیں، اگر یہ قبول کر لیں تو تم لڑائی سے رک جاؤ اور ان سے جزیہ لے لو، اور اگر ان دونوں باتوں کا انکار کریں تو اللہ کی مدد کے بھروسے پر اللہ سے نصرت طلب کر کے جہاد کرو، اور جو مسلمان وہیں کے وہیں مقیم ہیں، ہجرت نہیں کی، یہ اگر کسی وقت تم سے مدد کی خواہش کریں تو دشمنان دین کے مقابلے میں تمہیں بلائیں تو ان کی مدد تم پر واجب ہے، لیکن اگر مقابلے پر کوئی ایسا قبیلہ ہو کہ تمہیں اور تمہارے اور ان کے درمیان یعنی پہلے سے صلح کا معاہدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب جو آپ نے یہ بات پڑھی نا کہ ایسی قوم کے خلاف جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، کیسا معاہدہ؟ یعنی معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہمارے میں آپس میں صلح رہے گی، جنگ کی بات نہیں ہوگی، تو خبردار تم عہد شکنی نہ کرنا، قسمیں نہ توڑنا، ٹھیک ہے؟ یہ نہ ہو کہ اب لوگ مختلف سوال لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں نا کہ اب یہاں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے ہجرت نہیں بھی کری ہے تب بھی اگر یہ تم سے مدد مانگیں تو تمہیں ان کی مدد کرنی ہے دین کے خاطر، کیونکہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو تم مدد بھی کس وقت کرو گے؟
जिस वक्त ये ऑपोजिट जो टीम है वो भी दुश्मनाने इस्लाम है, तब तुम सिर्फ उनकी मदद करोगे। अदरवाइज अगर कोई ऐसा कबीला है जिससे तुम्हारा मुआहदा हो चुका है, ठीक है, फॉर पीस, कि अब हमें पीस में रहना है, तो फिर तुम उसको नहीं अहद शिकनी करोगे और अपनी कस्में नहीं तोड़ोगे। ठीक है जनाब। तो आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरह हर बात को खोल खोल कर बयान फरमा रहे हैं। और साथ में यहाँ क्या बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि हिजरत करने वालों का को फजीलत हासिल है किन पर? जिन्होंने हिजरत नहीं की, चाहे वो अहले ईमान ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इतनी फजीलत हासिल थी हिजरत करने वालों को। तो इसीलिए आप देखें बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ कमाई के खातिर हिजरत करते हैं। तो अगर फिर वो उसको ये कहते रहेंगे हमने तो अपना घर बार सब छोड़ा, हमने तो सारी जिंदगी तकलीफ में गुजार दी, तो आपने दीन के फरोग के लिए थोड़ी हिजरत करी है, आपने तो सिर्फ दुनिया संवारने के लिए हिजरत करी है। ठीक है जनाब। तो इसमें दो राय नहीं कि आप दीन के खातिर और उसके फरोग के खातिर जब आप हिजरत करते हैं तो उसकी फजीलत है, और बाकी आप किसी के लिए भी, कुछ लोग मोहब्बतों में भी हिजरत कर लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ किसी को पाने के लिए हिजरत कर लेते हैं, कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपना दुनियावी स्टेटस बुलंद करने के लिए उस हिजरत कर लेते हैं। तो इसका उसके दीनी हिजरत से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये आपको 3 आयतें जो बाकी हैं ये रीड आउट करके इनकी को ट्रांसलेट कर दूं, और तफसीर इसकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में देख लें। ठीक है। और अगर मिल जाता है थोड़ा टाइम तो हम इसको कंप्लीट कर लें, अदरवाइज कोशिश मेरी होगी कि बहुत ज्यादा लेंथी ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि फिर इंशाल्लाह आज हमारी ये सूरतुल अनफाल कंप्लीट हो जाएगी और इंशाल्लाह फिर हम सूरह तौबा स्टार्ट करेंगे। वल्लज़ीना कफरू, और वो लोग कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, बादुहुम उनमें से बास, औलियाउ मददगार हैं बाद बास के, इल्ला अगर नहीं, तफअलूहु यानी फेल से है, तुम करोगे उसको, तकुन होगा, फितना फिल अर्दी व फसादुन कबीर, और जमीन में और फसाद बहुत बड़ा। ठीक है। और जिन लोगों ने कुफ्र अपना रखा है वो आपस में एक दूसरे के वाली वारिस हैं, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जमीन में फितना और बड़ा फसाद बर्पा होगा। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग आमनू जो ईमान लाए, व हाजरू और उन्होंने हिजरत की, वजाहदू और उन्होंने जिहाद किया, फी सबीलिल्लाह। अच्छा, ये क्या हमने ओके फी सबीलिल्लाह, और जिहाद किया अल्लाह के रास्ते में। वल्लज़ीना, और वो लोग जिन्होंने आवाउ उन्होंने जिन्होंने पनाह दी, व नसरू और मदद की, उलाइका यही लोग हैं, हुमुल मुमिनूना वो ईमान लाने वाले हैं, हक और सच्चे, लहुम उनके लिए मग़फ़िरतुन बख्शिश है, व रिज़्क़ुन करीम और रिस्क है इज्जत वाला। देखें, इज्जत वाला रिस्क, ये भी हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगना चाहिए, यानी हलाल तय्यब रिस्क, इज्जत वाला रिस्क। तो और जो लोग ईमान ले आए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में जिहाद की, आप देखें वही पूरी आयत पूरी तकरीबन रिपीट हो रही है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरह बारहा कुरान में रिपीटेशन करी है, तो ये एक बहुत बड़ा चार्म होता है, यकीन करें, हिफ्ज करने वालों के लिए। बहुत सारी आसानियां जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है ना, और हमने इसको आसान बनाकर नाजिल फरमाया है। तो थोड़ा शूज नहीं पहनने चाहिए।